तुम सिर्फ एक रात मेरे बॉस के साथ गुजार लो, मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, वो मरने से बच जाएगी। शोहर ने 2 लाख की खातिर एक रात के लिए मुझे बेच दिया था और मैं शोहर की लाचारगी और बेबसी देखकर उस हराम काम के लिए राजी हो गई। रात शोहर मुझे बॉस के बंगले पर छोड़ आया। बॉस ने उसे 2 लाख दिया और कहा बीवी को सुबह नमाज के वक्त ले जाना। कुछ देर बाद बॉस नहाकर निकला और कुरान खोलकर पढ़ने लगा। रात 2 बजे तक वो कुरान पढ़ता रहा और मैं हैरत से उसे देखती रही। रात 2 बजे उसने कुरान बंद करके अलमारी में रखा और मुझे अपने पास बुलाकर लाइट ऑफ कर दी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। दिल किया बॉस का मुंह नोच लूं, क्योंकि वो मेरी इज्जत लूटने की बजाय मुझे। मेरी बीमार सास चारपाई पर पड़ी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। शोहर तो दवाइयों के खर्चे से तंग आ गया था। मैं जब भी दवाई लेने का कहती तो गुस्से में जाता और कहता ये कब ठीक होंगी, मर क्यों नहीं जाती। मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो इनके इलाज पर लग जाती है। अब ज्यादा जीकर करना क्या है। बेटे की बातें सुनकर मेरी सास का दिल तड़प जाता। वो इशारे से कहती बेटे को कहो मेरी दवाई ना लाए। उनकी आंखों में आंसू होते। मुझे ये सब देखकर माँ जी पर बड़ा तरस आता। अगर मैं अपनी सास की खातिर शोहर से झगड़ा करती तो वो मुझे भी मारता और घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता और फिर 2 या 3 दिन बाद घर आता। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह हम लोगों पर रहम फरमाए। एक दिन शोहर ऑफिस से आया तो बोला कल तुम मेरे साथ मेरे बॉस के घर चलना, वो कोई काम देंगे और उस काम के बदले पैसे मिलेंगे, फिर हम माँ का इलाज करवाएंगे। मैंने कहा मैं वहाँ क्यों जाऊँ। वो बोला ज्यादा मत सोचो, ये बहुत अच्छा मौका है, इनकार मत करो। वो बोला फैंसी सूट पहनकर थोड़ा तैयार होकर जाना और वहाँ जाकर सीधी सीधी बात करना। उस रात मुझे खौफ से नींद न आई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सास को देखा, वो नीम बेहोश सी लेटी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा या अल्लाह ये कैसा इम्तहान है। सुबह का वक्त था। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने चूल्हे पर चाय रखी तो वो दरवाजे के पास खड़ा मुझे देख रहा था। निगाहों में सर्दपन था। कपड़े निकाले। उसने पूछा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। वो आगे बढ़ा। दुपट्टा मेरे कंधों पर दुरुस्त किया, जैसे कोई नरम सलूक नहीं बल्कि एक अमल कंट्रोल हो। बस सीधी सीधी बात करना, ज्यादा मुंह ना खोलना। मैंने निगाहें नीची कर ली, चाय कप में डाली तो उसने घड़ी देखी। वक्त जाया ना करो, देर हो रही है। मैंने दिल में कहा काश तुम मुझे बीवी समझते, बोझ नहीं। दरवाजे से निकलते वक्त वो बोला याद रखना हमारा सब कुछ तुम पर है। ये जुमला मेरे वजूद पर बोझ बन गया। मैंने हल्की सी आवाज में कहा काश तुम समझ सकते कि औरत पर सब कुछ डाल देने से वो मजबूत नहीं होती बल्कि टूट जाती है। मगर ये अल्फाज मेरे होंठों से निकलकर हवा में तहलील हो गए। गली सुनसान थी। धूप छतों से उतरकर चेहरों पर चुभ रही थी। मेरे कदम सुस्त थे। रास्ते में मैंने सोचा पिछली बार जो हुआ वो ही दोहराना चाहते हैं। दिल ने कहा नहीं, अब कुछ अलग होने वाला है। बॉस का घर शहर के पुराने इलाके में था। बाइक बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। अभी मैंने दस्तक दी भी ना थी कि दरवाजा खुद खुल गया। एक दरमियानी उम्र का आदमी सामने खड़ा था। चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में कोई अजीब थकन थी। मैंने आहिस्ता से कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे नौकरी के लिए भेजा गया है। वो बोला नौकरी? तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बेच दिया है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। एक पल को सांस रुक गई। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं ना। वो बोला काश ये मजाक होता, मगर नहीं। तुम्हारे शोहर ने कहा तुम हर बात मान लोगी। मैं दीवार से टिक गई। मैं कोई चीज नहीं जिसे बेचा जा सके। वो बोला मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम तो मासूम लगती हो, मगर तुम्हारे शोहर ने जो कहा वो हर हद पार कर गया। मैंने कांपते हुए पूछा क्या कहा उसने? वो बोला कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, बदले में उसे बड़ी रकम चाहिए। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। ये झूठ है, मैंने बामुश्किल कहा। वो खामोश हो गया। फिर बोला
तुम चाहो तो जा सकती हो, मगर एक शर्त है, पहले सच जान लो। मैंने कदम पीछे हटाए। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो बोला, तुम्हें सुनना होगा, वरना तुम हमेशा इस जाल में फंसी रहोगी। मैं दरवाजे के करीब आ गई। उसने कहा, तुम्हारे शोहर ने मुझसे सिर्फ पैसा नहीं मांगा, बल्कि वादा भी किया कि अगर मैं तुम्हें पसंद करूं तो वो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देगा। मेरे लबों से कोई आवाज ना निकली। मैं सिर्फ नौकरी के लिए आई थी। मैंने कहा। वो बोला, नौकरी नहीं, सौदा। मैंने कहा, मैं जा रही हूँ। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जा सकती हो, मगर याद रखो, बाहर वही खड़ा है जो तुम्हें लाया है। मैंने चौंक कर देखा, खिड़की से बाहर झांका। गली के कोने पर वही शख्स, मेरा शोहर, गाड़ी में बैठा था। वो वाकई इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। तुम क्यों नहीं पुलिस को बुलाते? मैंने कहा। वो बोला, पुलिस तुम्हारा शोहर हर बात पैसे से मिटा देता है। मैं खुद उसके मकरूर धंधे का शिकार हूँ। मैंने पूछा, कौन सा धंधा? वो बोला, औरतों को पैसे के बदले बेच देना, कभी किसी के बॉस को, कभी दोस्त को। तुम चौथी औरत हो जो उसके साथ रह रही है। मेरी सांस रुकने लगी। झूठ, सब झूठ, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो बोला, काश ये झूठ होता। मैं रोई। मैं कोई चीज नहीं जिसे बेचा जा सके। मेरी आवाज टूट गई। वो बोला, तुम जाओ, गुस्ल करके आओ, तुम्हें साफ देखना चाहता हूँ। मेरा दिल दहल गया। मैं पीछे हटी। क्या कहा आपने? वो बोला, डरने की जरूरत नहीं। जो गंदगी तुम्हारे शोहर ने तुम पर छोड़ी है, वो धोना जरूरी है। मैं लरसती हुई गुस्ल खाने की तरफ गई। कदम भारी हो रहे थे। हर सांस जैसे जिस्म से निकाल रही थी। दरवाजा बंद किया। नल खोला। पानी ठंडा था, मगर दिल में आग थी। मैंने हाथ उठाए और वजू किया। दिल में दुआ निकली, या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर, मुझे किसी इम्तिहान में रुसवा न कर। मैंने चेहरे पर पानी डाला। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आसमान की सिमत देखा, जैसे छत के पार रब मुझे सुन रहा हो। जब मैं बाहर आई तो कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो मुसल्ले पर सजदे में झुका हुआ था। कमरा इतना खामोश कि घड़ी की सुइयां भी रुकती महसूस हुई। मैं रुक गई। दिल धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। चंद लम्हे बाद उसने सजदे से सर उठाया। चेहरा पसीने से तर था, आंखें बंद थीं। मैंने आहिस्ता से कहा, आप? वो बोला, तुम्हें देखकर मुझे अपने रब की याद आ गई। मैंने सोचा था गुनाह करूंगा, मगर तुम्हारे खौफजदा चेहरे ने मुझे इंसान बना दिया। मैं साकित खड़ी रही। वो बोला, तुम्हारे शोहर ने तुम्हें बेचकर समझा कि मैं खरीद लूंगा, मगर मैंने सजदे में वादा किया है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी सांस रुक गई। तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बोला, ताकि तुम जान सको कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग गुनाह से डरते हैं। मैं रोने लगी। मैंने सोचा था सब मर्द एक जैसे हैं। वो बोला, नहीं, सब नहीं, कुछ अभी तक शर्म रखते हैं। कमरे में खामोशी फैल गई। दूर आजान की आवाज गूंजी। उसने कहा, ये नमाज मुझे बख्शिश नहीं, सुकून देगी। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे जाना है। वो बोला, जा सकती हो, मगर एक बात याद रखना, तुम जिस रास्ते पर निकली हो वो आसान नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वो पीछे से बोला, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो बस एक बार मेरा नाम ले लेना। शायद मैं ना आ सकूं, मगर मेरा सजदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं रुक गई। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजब सुकून। मैंने कहा, आज पहली बार किसी मर्द के सामने झुककर शर्म नहीं आई, बल्कि शुक्र आया है। वो मुस्कुरा दिया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर चांदनी फैल रही थी। मैंने दिल में कहा, अल्लाह ने मुझे आज एक गुनाह से नहीं, बल्कि खौफ से बचा लिया है। और उसी लम्हे जब मैंने पीछे देखा और वो फिर सजदे में झुक चुका था, कमरा रोशनी से भर गया। मेरी रूह ने कहा, ये सजदा शायद मेरी किस्मत बदल जाएगा। मैं घर लौटी तो वो दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में शक और गुस्सा, जैसे किसी ने उसे भड़का दिया हो। पैसे कहाँ हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। मैंने नजरें नीची करके आहिस्ता कहा, नहीं मिले। वो आगे बढ़ा, कंधे पर हाथ रखा और धक्का दिया। तुमने सब बिगाड़ दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ी रही। कमरे में सास की खांसी की आवाज आई तो वो झुंझला कर बोला, अब ये भी मर जाएं तो सुकून आए। मैं चौंक गई। ऐसी बात मत करो।
वो बोला, बीमारी और तुम दोनों एक जैसे हो, बस मुसीबत हो। मैं चुप रही। रात को खाने के दौरान वो मुसलसल सिगरेट पीता रहा। धुआं पूरे कमरे में फैल गया। मैंने प्लेट आगे बढ़ाई तो उसने हाथ से धक्का दे दिया। सालन जमीन पर गिर गया। अब यही रह गया है तुम्हारे काम का अंजाम। तुम्हारे जैसी औरतें बस दूसरों के पैसों पर पलती हैं। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो हंसा, नहीं मांगा। आज जो गई थी वो भी तो भीख मांगने। मैंने सर झुकाया। मैं वहाँ अपनी इज्जत बचाने गई थी, भीख मांगने नहीं। वो चौंक कर बोला, इज्जत? तुम्हारे जैसे लोग इज्जत का लफ्ज मुंह से कैसे निकालते हैं? मैं उठकर बर्तन समेटने लगी। वो मेरे पीछे आया, कुर्सी को ठोकर मारी। मेरे सामने ऐसे मत चलो जैसे कोई मजलूम हो। मैं जानता हूँ तुम अंदर से कैसी हो। मैंने आहिस्ता से कहा, आप जितना चाहें इल्जाम दे लें, सच नहीं बदलता। वो भड़क गया, मेरे बाजू को झटके से पकड़ा। तुम औरत हो, मेरी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मेरी कलाई सुर्ख हो गई। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे। वो बोला, जब तक मेरी बात ना मानो छोड़ूंगा नहीं। कल फिर जाना है और बहाने नहीं। मैं चीखी, मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। उसने धक्का दिया। मैं फर्श पर गिर गई। चेहरा ठंडी जमीन से लगा, जिस्म कांपने लगा। सास दरवाजे पर आ गई। बेटा बस कर दो। वो बोला, आज बीच में मत आए, यही औरत है जिसने मेरा जीना हराम किया है। वो पलटा और कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। मैं जमीन पर पड़ी रही। सास मेरे करीब आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी, मैंने सब देखा, इसका जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैंने आहिस्ता कहा, अम्मा अब दिल थक गया है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कमीज इस्त्री करते हुए उसने कहा, तुम कल वाली बात भूल गई ना, तैयार रहना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, बेहतर है चुप रहो वरना फिर वही अंजाम होगा। मैंने बावर्ची खाने में जाकर पानी पिया। होंठ खुश्क थे। दिल में फैसला बनने लगा। दोपहर को वो दफ्तर गया तो दरवाजे पर पड़ोसी की दस्तक हुई। बाजी, ये पार्सल आया है आपके शोहर के नाम। मैंने दस्तखत करके अंदर रखा। लिफाफा फटा हुआ था। अंदर एक रसीद थी, उधार रकम 2 दिन में वापस करना वरना पुलिस केस होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गई कि वो किस दलदल में फंस चुका है। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रात को आया तो बोला, खाना कहाँ है? मैंने प्लेट रखी। वो खाता रहा और साथ साथ बोला, मैं कल खुद बात करूंगा, तुम बस खामोश रहना। मैंने दिल में कहा, अब नहीं, अब खामोशी मेरा गुनाह बन जाएगी। अगले दिन उसने फिर वही कहा, दोबारा जाओ, इस बार बहाने नहीं। मैंने नजरें उठाकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। वो ठटक गया, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी मगर नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ा, मेरा बाजू मरोड़ दिया। दर्द से चीख निकली, याद रखो तुम्हारे जैसे लोग मर्द के रहमो करम पर जिंदा रहते हैं। मैंने कहा, रहम नहीं, जुल्म पर जी रही हूँ। वो चीखा, बस जुबान बंद कर। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है, अब जो बाकी है वो दरिंदा है। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं फर्श पर गिरी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सास कमरे के दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। बस करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोला, आपके जमाने की औरतें चुप रहती थी, ये नहीं। मैंने बामुश्किल उठकर कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। वो ठटक गया, क्या करोगी? मैंने कहा, जो करना चाहिए वो ही। वो तंजिया हंसा, तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे पास ना घर है ना पैसा, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं खामोश रही। दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया मगर फिर एक अज़म भी। जब वो कमरे से निकला तो मैंने खुद से कहा, मैं वाकई कहीं नहीं जा सकती मगर अब यहाँ भी नहीं रह सकती। रात को जब सब सो गए तो मैंने खिड़की से चांद को देखा। उसकी ठंडी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो जैसे अंदर से कोई आवाज आई, डरो नहीं, अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। मैंने दुपट्टा लपेटा, अपने हाथ की नील पड़ी जगह पर कपड़ा बांधा। आईने में देखा तो एक अजनबी औरत खड़ी थी। वो मैं थी मगर अब वो औरत जिंदा नहीं थी जो डरती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, आज के बाद खौफ नहीं, फैसला मेरा होगा। उस दिन मेरे अंदर की औरत मर गई मगर उसकी राख से जो जन्म लेने वाला था वो इंतकाम नहीं, आजादी थी।
رات گہری تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہر بجلی کی گونج کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ میں نے چھوٹا سا بیگ اٹھایا، چند کپڑے، کچھ پیسے اور نکاح نامہ، باقی سب کچھ پیچھے چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ کمرے میں ساس سو رہی تھی، میں نے ان کے پاؤں چومے۔ معاف کرنا اماں، میں اب مزید نہیں سہ سکتی۔ انہوں نے ہلکی سی حرکت کی مگر شاید سن نہ سکی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا، گلی میں خاموشی تھی، ہوا میں نمی تھی، بادلوں کے درمیان چاند چھپ رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور باہر نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہی دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، کہیں وہ جاگ نہ جائے، مگر پھر قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ میں بھاگتی گئی، پہلے گلی، پھر مین سڑک، ہر موڑ پر لگتا کوئی پیچھا کر رہا ہے، مگر میں رکی نہیں۔ راستے میں ایک ٹیکسی گزری، ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس اسٹیشن تک۔ اس نے گاڑی روکی، میں بیٹھ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بولا، اکیلی ہو؟ رات کا وقت ہے، خطرہ ہے۔ میں نے کہا، ڈرنے کی عادت نہیں رہی۔ اس نے عجیب نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ اسٹیشن پر اتارا، میں نے پیسے دیے۔ اس نے کہا، لگتا ہے بہت بھاگ رہی ہو کسی سے۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ اسٹیشن ویران تھا، 2-3 لوگ بینچوں پر سو رہے تھے۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، بیگ گھٹنوں کے بیچ رکھا، نکاح نامہ کھولا، دستخطوں پر انگلی پھیری۔ یہ نام میری قید تھی، اب نہیں۔ میں نے کاغذ طے کر کے بیگ میں رکھا۔ باہر بجلی چمکی، بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا، آسمان جیسے میرے آنسوؤں کا عکس تھا۔ نیا شہر، نیا ماحول، نیا خوف۔ میں ایک اجنبی گلی میں پہنچی جہاں دیواروں پر پرانے اشتہار چپکے ہوئے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ہوا میں تنگ دستی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک عورت نے میرا بیگ دیکھا اور پوچھا۔ اس نے کہا، یہ سامنے کمرہ خالی ہے، کرایہ زیادہ نہیں، بس بجلی کبھی کبھار چلی جاتی ہے۔ میں نے بٹوا کھولا، چند 100 باقی تھے۔ میں نے آہستہ کہا، بس 1 ماہ کے لیے دے سکتی ہوں۔ وہ بولی، پہلا مہینہ رہ لو، بعد میں جو بنے دے دینا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر پناہ کی طرح لگا۔ فرش پر پرانا چٹائی کا ٹکڑا، ایک دراز اور ٹوٹی کھڑکی جس سے دھوپ کی لکیر اندر آتی تھی۔ میں نے چادر بچھائی اور بیٹھ گئی۔ دل نے کہا، یہاں کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، بس زندگی دھیرے دھیرے چلے گی۔ اگلی صبح بازار گئی، ایک دکان پر بورڈ لگا تھا، سلائی مشین دستیاب ہے، کرائے پر بھی۔ میں اندر گئی، ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، مجھے سلائی آتی ہے، کام چاہیے۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، کام تو ہے مگر وقت پر دینا ہوگا۔ میں نے کہا، وقت پر کر دوں گی۔ اس نے پرانی مشین دکھائی، یہ لے جاؤ، کپڑے کل واپس کر دینا۔ میں نے کام شروع کر دیا، دھاگے کی آواز، سوئی کا چلنا اور کپڑے کے ٹکڑوں میں زندگی کا بوجھ چھپانا۔ شام کو جب کام ختم کرتی تو ہاتھوں پر چھالے ہوتے مگر دل میں ایک سکون کہ اب میں کسی کے رحم کی محتاج نہیں۔ پہلے ہفتے کی کمائی بس اتنی تھی کہ کرایہ ادا ہو جائے اور کچھ دال چاول آ جائیں، لیکن دل مطمئن تھا۔ گلی کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ عورتیں چپکے سے پوچھتی، بی بی کہاں سے آئی ہو؟ میں کہتی، پرانا شہر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ ہنستی، یہاں سب پرانے شہر چھوڑ کر آئے ہیں مگر کہانی کوئی نہیں بتاتا۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، اس نے کہا، میری ماں کہہ رہی تھی آپ سے سلائی سیکھ لوں۔ میں نے اسے اندر بلایا، اس نے کپڑا مشین پر رکھا مگر سوئی سے انگلی چھل گئی۔ میں نے مرہم لگایا، وہ بولی، آپ بہت نرم دل لگتی ہیں۔ میں مسکرا دی مگر دل میں سوچا، دل نرم ہو یا سخت، قسمت تو ایک ہی رہتی ہے۔ 2 ماہ بعد گلی کے کونے پر ایک اسکول میں نوکری کا اشتہار لگا۔ میں نے پڑھا، خواتین ٹیچر درکار ہیں بچوں کو بنیادی تعلیم سکھانے کے لیے۔ میں نے خود کو تیار کیا اور اسکول جا پہنچی۔ ایک درمیانی عمر کی پرنسپل نے پوچھا، تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا، گریجویشن کیا تھا، پھر شادی کے بعد سب چھوٹ گیا۔ وہ بولی، پڑھانے کا تجربہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں مگر میں سیکھ سکتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا، بچوں کو اردو اور اخلاقیات پڑھانا ہوگا، تنخواہ زیادہ نہیں مگر عزت کا کام ہے۔ پہلے دن جب میں کلاس میں داخل ہوئی تو 10 بچے میزوں پر بیٹھے تھے۔ ایک بچی نے کہا، ٹیچر آپ نئی آئی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر اب پرانی ہونے تک تم سب کو پڑھانا ہے۔ بچوں کی معصوم باتیں میرے دل کا سہارا بن گئی۔ شام کو جب میں واپس آتی تو کھڑکی سے آسمان دکھتی اور سوچتی، زندگی شاید دوبارہ آغاز چاہتی ہے، لیکن وہ لمحہ جب میں نے اسے سجدے سے سر اٹھاتے دیکھا تھا دماغ سے نہیں جاتا تھا۔
کبھی رات کے وقت مشین چلاتی تو اچانک وہ منظر آنکھوں میں آ جاتا، اس کی پیشانی، وہ خاموشی، وہ سجدہ۔ میں سوچتی کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا یا اپنے ضمیر کو مارا تھا۔ ایک شام اسکول کے گیٹ پر ایک ماں آئی، ہاتھ میں پھول۔ اس نے کہا میری بیٹی پہلی بار اچھی کارکردگی لائی ہے، شکریہ آپ کا۔ میں نے پھول لیے اور کہا یہ پھول نہیں، دعائیں ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے پھول پانی میں رکھے، پہلی بار کمرے میں خوشبو پھیلی۔ میں نے کہا شاید اللہ نے زندگی کا ایک در کھول دیا ہے۔ پھر بھی ہر رات دل میں ایک سوال گونجتا، وہ شخص کون تھا جس نے مجھے گناہ سے بچایا؟ کیا وہ واقعی نیک تھا یا بس ضمیر کا لمحاتی بوجھ؟ ایک دن گلی میں شور ہوا، ایک آدمی پولیس سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر دل کانپ گیا، لمحے بھر کے لیے لگا وہی آواز ہے۔ میں کھڑکی سے جھانکی نہیں کوئی اور تھا، مگر دل میں خوف کی ایک پرانی لہر اٹھ گئی۔ رات کو نیند نہ آئی، میں نے قرآن کھولا، آیت پڑھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا۔ اس نے کہا میں اسلامیات پڑھاتا ہوں، آپ اردو پڑھاتی ہیں، ہم ساتھ کلاس شیئر کریں گے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ وہ پہلا انسان ہے جس سے بات کرنے پر دل نہیں کانپا۔ وہ اکثر کہتا زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف رخ بدلتی ہے۔ میں چپ رہتی مگر اندر سے سوچتی رخ بدل گیا ہے مگر نشان ابھی باقی ہیں۔ کچھ دن بعد اسکول کے بچوں نے کہا ٹیچر کل میلہ ہے، آپ بھی آئیں نا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا میلہ؟ میں تو بھول گئی تھی کہ دنیا میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس رات کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا یہ شہر اجنبی ضرور ہے مگر اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بس تھوڑا سا جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ 6 مہینے بیت گئے، میں اب اس شہر کا حصہ بن چکی تھی۔ اسکول کی بچیاں میرے گرد گھومتی تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک نیا معمول بنا لیا تھا، صبح اسکول، دوپہر میں سلائی، شام کو قرآن پڑھنا۔ مگر ایک دن پوسٹ مین آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، یہ تمہارے نام ہے بی بی۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر خط تھا، لکھا تھا واپس آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بدل گیا ہوں۔ دستخط میرا شوہر۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں کئی یادیں جاگ گئیں، وہ چیخ، وہ دھکا، وہ جملہ تم عورت ہو، میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ میں نے خط طے کیا، الماری میں رکھ دیا۔ صبح اسکول گئی مگر ذہن بوجھل تھا۔ پرنسپل نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے خط دوبارہ کھولا، بار بار پڑھا، بدل گیا ہوں۔ یہ ایک جملہ کتنی آسانی سے لکھ دیا تھا مگر بدلنے کے لیے کتنے آنسو چاہیے ہوتے ہیں، یہ شاید وہ نہیں جانتا۔ میں نے دوسرے دن ایک وکیل عورت سے ملاقات کی۔ دفتر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اس نے کہا آپ خلا چاہتی ہیں؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے پوچھا وجہ لکھی ہے؟ میں نے کہا وجہ ظلم کی گنتی ممکن نہیں۔ اس نے مسکرا کر فارم نکالا، یہ دستخط کریں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے قلم پکڑا، ہاتھ کانپے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں وہ دن آیا جب نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ آج پھر وہی قلم تھا مگر نتیجہ الٹ، ایک نے قید دی تھی، دوسرا آزادی دے رہا تھا۔ عدالت کے دن میں خاموش بیٹھی رہی۔ جج نے کاغذات دیکھے، آپ کو یقین ہے کہ آپ یہی چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی، اب یہی سکون ہے۔ حکم نامہ جاری ہوا۔ وکیل نے مسکرا کر کہا اب آپ آزاد ہیں۔ میں باہر نکلی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، ہوا چلی تو دوپٹہ اڑ گیا۔ میں نے اسے سنبھالا مگر دل نے کہا اب کسی کے لیے سنبھالنا نہیں، بس خود کے لیے۔ گھر پہنچی، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ دبلا مگر آنکھوں میں روشنی۔ میں نے خود سے کہا میں کمزور ضرور ہوں مگر آزاد ہوں۔ پڑوس کی عورت آئی، باجی عدالت گئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، زندگی کا فیصلہ لینے۔ وہ بولی اکیلی عورت کے لیے دنیا آسان نہیں۔ میں نے کہا ہاں مگر قید سے بہتر ہے۔ 5 سال گزر گئے تھے، اب میں اسکول کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ بچے مجھے مس ریحانہ کہہ کر پکارتے تھے اور میرے لیے یہی نام نئی زندگی کی پہچان بن گیا تھا۔ اسکول میں اس سال فنڈ ریزنگ مہم چل رہی تھی۔ پرنسپل نے کہا ریحانہ تم ذمہ دار رہو گی، کچھ بڑے اداروں سے مدد حاصل کرنی ہے۔ میں نے فائل سنبھالی اور شہر کے چند مشہور گھروں کے پتے لکھ لیے۔ ان میں ایک بڑا بنگلہ بھی شامل تھا جس کا نام سن کر دل ہلکا سا دھڑکا مگر میں نے توجہ نہ دی۔ دوپہر کے وقت جب میں رکشے سے اتری، سامنے وہی بنگلہ تھا، بلند دیواریں، گیٹ کے سامنے سیکورٹی گارڈ۔ میں نے سانس لی،
خود کو سنبھالا اور گیٹ پر بیل بجائی۔ دروازہ کھلا اور وہی چہرہ، بوس۔ وقت جیسے رک گیا، سانس اٹک گئی۔ سامنے وہی انسان تھا جس نے ایک دن میری ضمیر کو موت سے بچایا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وقت کے نشان تھے، مگر وقار پہلے سے زیادہ۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد ہے تم نے مجھے زندگی دی تھی؟ میں چند لمحوں تک بول ہی نہ سکی، صرف اتنا کہا، آپ۔ وہ بولا، اندر آؤ، بات کرنی ہے۔ میں نے ایک قدم بڑھائے، مگر دل کے اندر پرانے لمحے جاگ اٹھے۔ دروازے سے گزرتے ہوئے لگا جیسے وقت کی لکیر پار کر رہی ہوں۔ بڑے ہال میں نرمی سی روشنی پھیلی تھی، کتابوں سے بھری الماریاں، دیواروں پر خطاطی کے فریم۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا، میں نے فائل میز پر رکھی۔ میں اسکول کے بچوں کے لیے فنڈ لینے آئی ہوں۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں، پر میں حیران ہوں کہ قسمت نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ زندگی چھوٹی ہے مگر حیرتیں بڑی۔ اس نے فائل کھولی، چند کاغذ دیکھے، پھر بولا، تم اب بھی ویسی ہی ہو، مگر آنکھوں میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، زندگی نے ٹھہرا دیا۔ وہ بولا، بیٹھو، چائے پیو، تمہارے آنے پر گھر میں عجب سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کرسی سنبھالی۔ اس نے ملازم کو آواز دی، 2 چائے لے آؤ، ایک بغیر چینی کی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ اس نے بات شروع کی، میں کئی بار سوچتا تھا تم کہاں چلی گئی، اس دن کے بعد تمہارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا، میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، بس اتنا یاد ہے کہ اس دن اگر آپ کا ضمیر زندہ نہ ہوتا تو میرا وجود ختم ہو جاتا۔ وہ بولا، شاید وہ لمحہ میری زندگی کا موڑ تھا۔ اس کے بعد میں نے سب چھوڑ دیا، کاروبار، محفلیں، غلط رشتے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سب چھوڑ دیا؟ کیوں؟ وہ مسکرایا، کیونکہ جب کوئی عورت خوف میں بھی اپنی عزت بچا لے تو مرد کا غرور زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دن سمجھا کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ ملازم چائے رکھ گیا، خوشبو پھیلی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کپ تھاما۔ اس نے پوچھا، اب کہاں رہتی ہو؟ میں نے کہا، یہی قریب، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ زندگی معمولی ہے مگر سکون والی۔ وہ بولا، سکون وہ دولت ہے جو سب سے قیمتی ہے۔ میں نے کہا، اب یہی دولت سنبھال رکھی ہے۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر اس نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا ہوا؟ میں نے چائے کا گھونٹ لیا۔ اب میرا کوئی شوہر نہیں، عدالت نے فیصلہ سنایا اور زندگی نے نیا دروازہ کھول دیا۔ وہ بولا، میں نے سنا تھا وہ آدمی جیل گیا تھا کسی مالی دھوکے کے کیس میں، شاید قسمت نے خود حساب لے لیا۔ میں نے نظریں چرا لی، اللہ کا نظام دیر سے صحیح مگر چلتا ضرور ہے۔ وہ مسکرایا، تم اب بھی ویسی باتیں کرتی ہو جیسے اس دن، بس ایک فرق ہے، اب تمہارے لہجے میں خوف نہیں۔ میں نے کہا، خوف ختم نہیں ہوا، بس میں نے اسے پہچاننا سیکھ لیا ہے۔ وہ بولا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا، ایک الماری کھولی، اندر سے پرانا مسلح نکالا۔ یاد ہے یہ؟ میں نے چونک کر دیکھا، یہ وہی مسلح؟ وہ بولا، ہاں، میں نے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، جب بھی زندگی کمزور کرتی میں اسی پر سجدہ کرتا۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی میں اسی پر بیٹھتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی مسلح میری نجات کا گواہ ہے۔ اس نے کہا، میں اب ایک فلاحی ادارہ چلاتا ہوں، عورتوں کے لیے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ شاید یہ میری توبہ کا پہلا حصہ تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ نے بدل کر واقعی دوسروں کو بچانا شروع کیا؟ وہ بولا، ہاں، اور آج جب تم اسکول کے لیے فنڈ لینے آئی ہو جیسے میری آزمائش واپس آ گئی ہو۔ میں نے کہا، کیسی آزمائش؟ وہ بولا، اس بار مجھے ثابت کرنا ہے کہ میرا سجدہ سچ تھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی حساب کے۔ میں نے آہستہ کہا، ہمیں صرف اسکول کے لیے مدد چاہیے، میرے لیے نہیں۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں، مگر تمہاری عزت میری دعا بن گئی ہے۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ میں نے چائے ختم کی، فائل بند کی، میں اجازت لوں؟ وہ بولا، نہیں، ابھی نہیں، ایک وعدہ کرو۔ میں رکی، کون سا وعدہ؟ وہ بولا، اب اپنی زندگی کو چھپاؤ نہیں، تمہیں اپنے بچوں کی طرح لڑکیوں کے لیے جینا ہے تاکہ کوئی عورت پھر اس خوف سے نہ گزرے۔ میں نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ بولا، کل اسکول آؤں گا، بچوں کے لیے کتابیں اور چندہ خود دوں گا۔ میں نے سر ہلایا، دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے پکارا، ریحانہ۔ میں مڑی۔ وہ بولا، تم نے اس دن مجھے زندگی دی تھی، آج شاید تم میری روح کو ایمان دے گئی ہو۔ میں کچھ کہے بغیر مسکرا دی۔ دروازے سے باہر نکلی تو شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا
اور دل میں کہا اللہ شاید سجدے کا اثر ابھی باقی ہے۔ میں اگلے دن اسکول پہنچی تو پرنسپل نے بتایا آج وہ بزنس مین آ رہے ہیں جن سے تم نے فنڈ کی بات کی تھی۔ میں نے فائل سنبھالی، دوپہر کے وقت وہ آ گیا، بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا یہ بچے تمہارا فخر ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ اس نے پرنسپل سے چند سوال کیے اور پھر میری طرف مڑ کر بولا بات کرنی ہے تھوڑی دیر نکال لو۔ ہم اسکول کے باغیچے میں گئے، درختوں کے سائے تلے خاموشی تھی۔ اس نے کہا کبھی سوچا اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا نہیں، میں نے اس دن کو دفنا دیا تھا۔ وہ بولا دفنانے سے حقیقت نہیں مرتی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے دل نے جواب دے دیا، میں زمین پر گر گیا، تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے چونک کر کہا میں نے تو بس خوف میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ بولا نہیں، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ میری روح مر چکی تھی، اگر تم نہ آتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں ساکت بیٹھی رہی، اس کے الفاظ میرے کانوں میں دھڑکنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا آپ نے کسی کو بتایا اس بارے میں؟ وہ بولا نہیں، یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، مگر تمہیں جاننا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا کیوں ضروری؟ وہ بولا کیونکہ میں اب بھی اس لمحے کے اثر میں ہوں۔ ہر بار جب سجدہ کرتا ہوں تمہارا چہرہ یاد آتا ہے، نہیں بطور عورت بلکہ بطور ایک دعا کے۔ میں نے نظریں چرا لی، میں صرف ایک کمزور عورت تھی جو اپنی عزت بچا رہی تھی۔ وہ بولا کمزور نہیں، تم مضبوط تھی، تم نے اپنی خاموشی سے میرا غرور توڑا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا زندگی نے سب بدل دیا ہے، اب میں صرف بچوں کو پڑھاتی ہوں، خود سے بھاگتی نہیں۔ وہ بولا اور میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ عورت کا احترام کیسا ہوتا ہے۔ وہ دن میرا استاد بن گیا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ تھی، باغ کے کنارے بیٹھے خاموشی کو جیسے لفظوں نے توڑ دیا ہو۔ وہ بولا تمہیں ایک بات بتانی ہے جو برسوں میرے دل میں قید رہی۔ میں نے نظریں نیچی کر لی، ہر بات وقت پر اچھی لگتی ہے، اب 5 سال گزر چکے۔ وہ بولا نہیں، کچھ باتیں وقت نہیں مٹاتا، بس ان کی گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے چائے کا کپ رکھا، اس نے سانس لیا۔ تمہارے شوہر نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو تمہیں خرید سکتا ہوں۔ میں چونک گئی جیسے کسی نے پرانا زخم کھول دیا ہو، آواز کانوں میں گونجی خرید سکتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا پھر تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بولا میں نے کہا میں کسی انسان کی عزت نہیں خرید سکتا، اور شاید اسی لمحے میرا دل بند ہو گیا۔ وہ کہتا رہا کہ عورتیں خود کو سستی کر لیتی ہیں، تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ مگر میں نے سجدے میں جا کر کہا یا اللہ اگر میں بھی ایسا کر بیٹھا تو انسان کہلانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا تو وہ سچ بول رہا تھا؟ اس نے واقعی یہ کہا تھا؟ وہ بولا ہاں۔ اس نے سب کچھ صاف الفاظ میں کہا، اس کے لہجے میں ندامت نہیں بلکہ ایک فخر تھا۔ اس نے کہا تمہیں جس طرح چاہوں استعمال کر لوں، میں نظر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے چہرہ موڑ لیا، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ میں نے کہا اور تم خاموش رہے؟ وہ بولا میں نے سوچا شاید وہ شراب کے نشے میں ہے، مگر اگلے دن وہ خود میرے دفتر آیا، اس کے ہاتھ میں رسید تھی، مجھ سے ایڈوانس مانگا، کہنے لگا تم نے کل وعدہ کیا تھا نا، اب پیسے دو۔ میں نے حیرت سے کہا ایڈوانس؟ وہ بولا ہاں، وہ تمہاری قیمت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے روکا، کہا تمہاری بیوی کوئی چیز نہیں۔ اس نے ہنس کر کہا چیز نہیں، موقع ہے۔ اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میرا دل رک گیا، میری سانس جیسے کسی نے تھام لی۔ میں دفتر سے سیدھا گھر آیا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، تم نے سجدے میں کیا مانگا تھا؟ وہ بولا رحمت، اور تم میرے لیے وہی رحمت بن گئے۔ میرے ہاتھ کپکپا گئے۔ وہ بولا ہاں تم، کیونکہ جب تم دروازے سے اندر آئیں تمہارے چہرے پر خوف تھا، مگر اس خوف میں پاکیزگی تھی۔ تم نے میری نظروں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگا اللہ نے میری دعا سن لی، تم میرے لیے نشانی بن گئی کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ سب کہہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا کچھ نہیں، بس وہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں جو برسوں سے سینے پر ہے۔ ہر بار جب مسجد میں جاتا ہوں تمہارا چہرہ یاد آتا ہے، میں سوچتا ہوں میں زندہ ہوں کیونکہ ایک عورت نے میرا ضمیر جگایا۔ میں نے کہا وقت گزر چکا ہے، شاید ہم دونوں کو ماضی دفنا دینا چاہیے۔ وہ بولا تم ٹھیک کہتی ہو، مگر کچھ قبریں دل میں بنتی ہیں جن پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہوا کے جھونکے سے درخت کے پتے ہلے،
اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، میں نے تمہارے جانے کے بعد سب کچھ بدل دیا، گھر، کاروبار، محفلیں۔ میں نے عورتوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، رحمت ہاؤس۔ وہاں وہ عورتیں آتی ہیں جو ظلم سے بچ کر نکلتی ہیں۔ میں ہر نئی عورت کو دیکھ کر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، رحمت ہاؤس یہ تم نے بنایا؟ وہ بولا، ہاں، کیونکہ رحمت تم تھی اور وہ سجدہ تمہاری کہانی کا پہلا صفحہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم وہاں آؤ، ان عورتوں کو پڑھاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں اسکول چھوڑ نہیں سکتی، بچے ہیں۔ وہ بولا، انہیں بھی ساتھ لاؤ، وہاں ایک نیا تعلیمی شعبہ بن رہا ہے، تم اس کی سربراہی کرو۔ میں چند لمحے خاموش رہی۔ چند سال بعد تم پھر میری زندگی میں داخل ہو کر مجھے بدلنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، نہیں، صرف وہ حق واپس دینا چاہتا ہوں جو تمہیں ملا نہیں۔ تمہیں عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے اب عزت کسی سے نہیں چاہیے، میں نے خود حاصل کی ہے۔ وہ مسکرا دیا، تب تو تم مجھے ہرا دو گی، کیونکہ میں ابھی بھی سجدے میں اسی رحمت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے نگاہیں چرا لی، تم بدل گئے ہو؟ وہ بولا، نہیں، میں وہی ہوں، بس پہچان بدل گئی ہے۔ اب مجھے احساس ہے کہ عزت دینا طاقت ہے، لینا نہیں۔ میں نے کہا، پھر تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اگر تم نے سب سچ مان لیا تو اب مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولا، کیونکہ تمہیں بتانا تھا کہ وہ دن میرا مرنے کا دن نہیں تھا، وہ میرا جنم تھا۔ میرے ہونٹوں پر کپ کپاہٹ آئی اور وہ بولا، تمہارا دن تو وہ تھا جب تم نے انکار کیا، تم نے اپنی روح بچائی اور میری روح کو بچا لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ نے شاید اسی لمحے ہمیں دو الگ راستے دیے، مگر ایک ہی دعا کے سائے میں رکھا۔ وہ بولا، میں اب ہر عورت کے لیے وہی سجدہ دہراتا ہوں کہ کبھی کسی کو بیچا نہ جائے، کبھی کوئی اپنی عزت نہ ہارے۔ میں نے کہا، دنیا بدلنے کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہوتی، ہمت چاہیے۔ وہ بولا، ہاں، اور وہ ہمت تم نے سکھائی۔ کچھ دیر کے لیے فضا خاموش رہی، میں اٹھ کر جانے لگی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی، اس نے پیچھے سے کہا، ریحانہ۔ میں رکی۔ وہ بولا، میں نے اس دن رحمت مانگی تھی اور تم میرے لیے وہی رحمت بن گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور تم وہ گناہ بنے جس نے مجھے نیکی کی راہ دکھائی۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو اعتراف سے زیادہ طاقت رکھتی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شام کا وقت تھا، ہوا نرم تھی۔ راستے میں نے خود سے کہا، کبھی کبھار انسانوں کی کہانیاں سجدے سے شروع ہوتی ہیں مگر انجام رحمت پر ختم ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اسکول آنے لگا۔ پہلے کبھی کبھار بچوں کے لیے کتابیں لاتا، پھر کبھی فنڈ کی رسید دینے آ جاتا۔ پرنسپل کہتی، ریحانہ خوش نصیب ہو، تمہارے شاگردوں کے نصیب جا گئے ہیں، ایسا عطیہ دینے والا روز نہیں ملتا۔ میں مسکرا دی، مگر دل میں ایک سوال جاگتا، کیا وہ اب بھی ماضی کا بوجھ اٹھائے ہے؟ ایک دن اسکول کے صحن میں بچوں کے لیے کپڑے تقسیم کر رہا تھا۔ میں قریب گئی تو بولا، یہ سب تمہارے بچوں کے لیے ہیں، تم نے انہیں سنوارا ہے، اب یہ میرا فرض ہے۔ میں نے کہا، فرض وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے غرض نہ ہو۔ وہ مسکرایا، میری غرض یہی ہے کہ تم مسکرا دو۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کی باتوں میں اب وہ غرور نہیں تھا جو برسوں پہلے اس کے لہجے میں چھپا تھا، اب اس کے الفاظ میں نرمی تھی، جیسے وہ ہر لفظ سے اپنے ماضی کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ کچھ دن بعد وہ اسکول کے بعد رکا، چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کہاں؟ وہ بولا، بس قریب ہی، وہی جگہ جہاں رحمت ہاؤس بنایا تھا۔ میں بچوں کو خدا حافظ کہہ کر اس کے ساتھ گئی۔ وہاں داخل ہوئی تو کئی عورتیں سلائی مشینوں پر کام کر رہی تھیں، کچھ بچیاں پڑھ رہی تھیں، کچھ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھیں۔ اس نے کہا، سب تمہاری کہانی سے پیدا ہوا ہے، میں نے تمہارا نام نہیں بتایا مگر ان سب کو وہ دعا سنائی جو تم نے اس دن مانگی تھی، یا اللہ میری حفاظت کر۔ اب ہر عورت یہاں وہی دعا دہراتی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک عورت نے کہا، باجی، وہ صاحب روز کہتے ہیں کہ جس عورت نے انہیں انسان بنایا وہ تم جیسی تھی۔ میں چونک گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ واپسی پر اس نے کہا، میں چاہتا ہوں تم دوبارہ جیو۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، زندگی مجھ سے روٹھ چکی ہے، میں اب بس سانس لیتی ہوں۔ وہ بولا، میں اس کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا رہا ہوں۔ میں رکی، اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں اب کوئی خواہش نہیں تھی، بس خلوص تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا مگر دل کے اندر کہیں گہری جگہ پر سکون سا اتر آیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ نہیں آتا مگر جب آتا تو خاموشی ساتھ چھوڑ جاتا۔
کبھی بچوں کے لیے کہانیاں لاتا، کبھی کتابوں میں دعا کے ورق رکھ دیتا۔ میں نے محسوس کیا شاید کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی جیتے ہیں۔ ایک شام وہ اسکول کے بعد رکا، ہاتھ میں کاغذات تھے۔ بولا، آج ایک اور عورت کی فائل مکمل ہوئی، اب وہ خود کمائے گی۔ تم جانتی ہو یہ سب تم سے شروع ہوا تھا۔ میں نے کہا، زندگی کسی کے ذریعے بدلتی ہے، کسی کے لیے نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ۔ میرے ہاتھ رک گئے، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر بچے ہنس رہے تھے، اندر وقت ٹھہر گیا۔ میں نے نگاہ اٹھائی، یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ رشتہ نبھا سکوں گی؟ وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہیں اب کسی کا نہیں، عزت کا سہارا چاہیے۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، وہ جو تم سے چھینی گئی تھی۔ میں نے نظریں نیچی کر کے کہا، عزت کاغذ کے دستخط سے نہیں ملتی، نیت سے ملتی ہے۔ وہ بولا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں وہی سجدے والی نیت آج بھی ہے تو میں ہاں کہتا ہوں۔ میں چند لمحے چپ رہی، ماضی جیسے پلکوں کے سامنے سے گزرا، وہ دھکے، وہ خاموشیاں، وہ سجدے کا لمحہ۔ دل نے کہا، شاید اب وقت ہے ایک نیا در کھولنے کا، مگر اس بار خوف کے بغیر۔ میں نے آہستہ کہا، اگر تمہارے دل میں وہی سجدے والی نیت آج بھی ہے تو میں ہاں کہتی ہوں۔ وہ مسکرا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ یہ ہاں میری زندگی کی پہلی دعا کی قبولیت ہے۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ مسجد کے کونے میں صرف چند لوگ تھے، میں، وہ پرنسپل اور وہ بوڑھی عورت جس نے کبھی مجھے چادر دی تھی۔ نکاح کے بعد امام صاحب نے کہا، دعا کرو یہ رشتہ رحمت بنے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی تو میں نے سجدے والے رب سے مانگا تھا، رحمت، خوف کے بعد سکون کی رحمت۔ وہ بولا، اب تم میری زندگی نہیں، میرا ایمان ہو۔ میں نے جواب دیا، اور تم میری حفاظت، بغیر قید کے۔ اس لمحے لگا جیسے برسوں کا سفر ختم ہو کر ایک دعا میں سمٹ گیا ہو۔ ایک دن بازار گئی تو ہجوم کے بیچ ایک مانوس سی آواز کانوں میں پڑی، اللہ کے نام پر دے دو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور جسم سن ہو گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو چکی تھی، پاؤں کے پاس ٹوٹا ہوا پیالہ رکھا تھا۔ میں نے قریب جا کر چہرہ دیکھا، وہ میرا سابقہ شوہر تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام منظر دیکھ لیے۔ اس نے سر اٹھایا مگر مجھے پہچان نہ سکا۔ چہرے پر شکست اور بھوک کی لکیریں تھیں۔ میں نے پرس کھولا، ایک سکہ نکالا اور اس کے سامنے ڈال دیا۔ وہ بولا، بی بی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں جھک کر بولی، اللہ نے مجھے خوش رکھا کیونکہ تم نے جو بیچا تھا وہ اس نے مجھے لوٹا دیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے نگاہوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، جس نے عورت بیچی اللہ نے اسے خود کے ہاتھوں خریدا۔ وہ گونگا سا بیٹھا رہ گیا۔ میں مڑی اور بھیڑ میں گم ہو گئی۔ پیچھے سے اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی، ریحانہ، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اب مقفات مکمل ہو چکا تھا۔